कलाम खुदा में से हम तलावत को सुनेंगे। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका दूसरा बाब 36वीं आयत से 39वीं आयत तक तलावत की जाएगी। लूका की इंजील उसका दूसरा बाब 36वीं आयत से 39वीं आयत तक तलावत की जाएगी। कलाम खुदा में लिखा है, और आशर के कबीले में से हन्ना नाम फनूएल की बेटी एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने कुमारपन के बाद 7 वर्ष एक शौहर के साथ गुजारे थे। वो 84 वर्ष से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रात दिन रोज़ों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। और वो उसी घड़ी वहाँ आकर खुदा का शुक्र करने लगी और उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतज़िर थे उसकी बाबत बातें करने लगी। और जब वो खुदावंद की शरीयत के मुताबिक सब कुछ कर चुके तो गलील में अपने शहर नासरत को फिर गए। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो, आमीन। कलाम खुदा में से जो आयात हमारे लिए तलावत हुई है, ये लूका तबीब की इंजील में से तलावत की गई हैं। और इन आयात में हम एक खातून का ज़िक्र पढ़ते हैं जो 84 वर्ष से बेवा है, और उसकी खूबसूरत ज़िंदगी यहाँ पर बयान की गई है कि वो दिन रात खुदा के घर में आती है, खुदा के घर के साथ जुड़ी रहती है और दुआओं और रोज़ों के ज़रिए से वो खुदावंद के हुजूर में उसकी इबादत करती है। और उस औरत का नाम हन्ना है, और हन्ना का लफ्ज़ी मतलब है शफीक, मेहरबान। और इस औरत का ताल्लुक आशर के कबीले से था, और आशर का मतलब है खुश या मुबारक। ये दो मतलब आशर के नाम के हैं। और आशर का कबीला उन 10 कबीलों में से एक है जिन्हें 721 कबल मसीह में शाह असूर सनहरब असीर करके अपने साथ ले गया था। और इस औरत के वालिद का नाम फनूएल बताया गया है, और फनूएल का मतलब है खुदा की शक्ल। और इस औरत की ज़िंदगी पर जब हम गौर करते हैं, जैसा यहाँ पर बयान भी किया गया है कि वो नबिया थी, और नबिया के लिए खुदावंद के पाक कलाम में 4 ख़वातीन का जिक्र हमें मिलता है जिन्होंने बतौर नबिया खुदावंद की खिदमत को सरंजाम दिया, यानी खुदावंद से मुकाशवा हासिल किया, खुदा से कलाम को लिया और आगे उसको डिलीवर किया, लोगों तक पहुँचाया। और उनमें सबसे पहले मरियम जो मूसा की बहन है, हारून की बहन है, वो नबिया कहलाई और उसने खुदावंद की खिदमत के काम को सरंजाम दिया। और दूसरी खातून जो हमें नज़र आती है बाइबल मुकद्दस में, वो गुज़ात की किताब उसका 4था बाब और उसकी 6ठी आयत है। वहाँ पर दबूरा जो हमें नज़र आती है, जिसने बतौर नबिया भी और बतौर काजी भी खुदावंद की खिदमत के काम को सरंजाम दिया। और तीसरी खातून जिसने बतौर नबिया खिदमत की, दूसरा सलातीन उसका 22वां बाब और उसकी 14वीं आयत पढ़े तो वहाँ पर खुल्दा नबिया का जिक्र हमें मिलता है। और चौथी खातून ये हन्ना है जो फनूएल की बेटी है, जिसने बतौर नबिया खुदावंद की खिदमत के काम को सरंजाम दिया। तो 4 ख़वातीन हैं, जिनमें से एक हन्ना भी है जो आज हमारे सामने हवाला तलावत किया गया उसमें हमें नज़र आती है। और जब हन्ना की ज़िंदगी पर हम गौर करते हैं तो इसकी उम्र तकरीबन 110 बरस के करीब थी उस वक्त जब ये हैकल में खुदावंद के हुजूर में खिदमत के काम को सरंजाम दे रही थी। और लिखा है कि अपने कवारपन के बाद से इसने 7 साल एक शौहर के साथ गुजारे। इसका शौहर मर गया और उसके बाद इसने शादी नहीं की और ये 84 बरस तक बेवा रही। और उस हालत में जब इसकी ज़िंदगी पर हम गौर करते हैं तो इसकी ज़िंदगी बहुत सी ख़वातीन के लिए मशल राह है कि कैसे वो खुदा के घर में यानी हैकल में बाकायदगी से आती रही, रोज़मर्रा की इबादत में ये रोज़ खुदावंद के घर में आती और खुदा के हजूर में उसकी खिदमत करती और इबादत किया करती थी। और जैसे लिखा है कि नबिया होने का मतलब ये है कि खुदा से इसे मुकाशवा मिलता, कलाम मिलता, और ये कलाम को लोगों के साथ बांटा करती थी, कलाम की खिदमत करती थी, लोगों को कलाम सुनाया करती थी, वो बातें जो खुदा इसे बताता और सिखाता था।
اور اس سے تھوڑا پیچھے جائیں تو ہمیں شمعون نام ایک شخص کا ذکر ملتا ہے، اور سارا پس منظر اس کا یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بعد جب اس کے والدین مریم اور یوسف خداوند یسوع مسیح کو خدا کے گھر میں لاتے ہیں، تو شمعون خداوند یسوع مسیح کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتا ہے، تو وہ کیا بیان کرتا ہے؟ پہلا باب اس کی 28ویں آیت میں، تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا، اے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کر، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ شمعون جو صدیوں سے سالوں سے منتظر تھا مسیح موعود کا، ایک مسیحا کا وہ انتظار کر رہا تھا، اور خداوند کے حضور میں اس نے کہا تھا کہ جب تک وہ اسے دیکھ نہ لے گا وہ مرے گا نہیں۔ اس لیے جب یسوع مسیح کو اس نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تو وہ کیا کہتا ہے کہ اب تو اپنے خادم کو کیسے رخصت کر؟ سلامتی سے رخصت کر، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ یہ پس منظر چل رہا ہے، یسوع اپنے والدین کے ساتھ خدا کے گھر میں ہے، اور شمعون اس طرح سے اس سارے منظر کو بیان کرتا ہے، اور ابھی یوسف اور مریم خداوند کے گھر میں موجود ہیں اس بچے کے ساتھ۔ اور تھوڑا آگے بڑھیں تو جو آیات ہمارے لیے تلاوت کی گئی ہیں وہاں پر ہمیں اس خاتون کا ذکر ملتا ہے۔ ابھی وہ بات چل رہی ہے، وہ خدا کے گھر میں موجود ہی ہیں، تو پھر آگے ہمیں حنا کا ذکر ملتا ہے۔ اور جب حنا کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو یہ بھی شمعون کی مانند مسیح موعود کے انتظار میں تھی، قوم کے چھٹکارے کے انتظار میں تھی، اسے دیکھنا چاہتی تھی، سالہ سال سے وہ خداوند کی عبادت کر رہی، ریاضت کر رہی، اور خدا کے گھر میں کلام خدا کی خدمت کر رہی، اور وہ بھی مسیح موعود کی منتظر تھی شمعون کی طرح۔ اور جب ہم اس کی زندگی کو اور زیادہ پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تو یہ خاتون جو 84 برس سے بیوہ ہے، اور جب اس کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو دو باتیں خداوند کے پاک کلام میں اس کے تعلق سے لکھی ہیں۔ پہلی بات کہ ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، یہ بڑی بات ہے۔ آج ہم خدا کے گھر میں آنا نہیں چاہتے، خدا کو وقت دینا نہیں چاہتے، خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا نہیں چاہتے۔ ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ خداوند کے گھر میں موجود ہیں، روز خدا کا گھر کھلتا ہے، اسی مقصد کے لیے کھلتا ہے کہ لوگ آئیں، اس کی عبادت کریں، دعا میں، ریاضت میں اس کے ساتھ وقت گزاریں۔ مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، آزمائشیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا فرض ہے وہ خدا کے گھر میں آنا اور اس کی عبادت کرنا بھی ہم پر واجب اور فرض ہے۔ اس خاتون کے لیے دیکھیں کہ کیا لکھا ہے کہ وہ ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی۔ شاید مشکل سے رات کو سونے کے لیے وہ اپنے گھر میں جاتی ہو، لیکن باقی سارا وقت وہ کہاں گزارتی ہے؟ اور آگے دو باتیں لکھی ہیں، کیسے جی؟ بلکہ رات دن، رات اور دن، سونے کی بھی پرواہ نہیں ہے، رات اور دن وہ روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کرتی ہے، خدا کی عبادت کرتی ہے دعاؤں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ۔ نہ جانے 84 برس میں اس نے کتنے روزے رکھے ہیں، ہزاروں روزے اس نے رکھے ہوں گے 84 سال میں۔ ایک ہفتے میں شاید 3 4 روزے وہ رکھتی ہوگی، 5 روزے رکھتی ہوگی، اور اسی حالت میں وہ خداوند کی عبادت کرتی ہے۔ دنیاوی خواہشات سے، جسمانی خواہشات سے اس نے اپنے آپ کو آزاد کیا، اور آزادی اس نے کیسے حاصل کی، کیسے اس نے کنٹرول کیا؟ خداوند کے ساتھ چل کر، اس کے کلام پر عمل کر کے، دعا کے ساتھ، روزے کے ساتھ، عبادت کے ساتھ وہ ان خواہشات پر غالب آئی۔ اور کس سے جدا نہیں ہوتی تھی؟ ہیکل سے جدا نہیں ہوتی تھی۔ اور اس کا بہترین حل ہمیں پرانے عہد نامہ میں داؤد بادشاہ نے بھی فرمایا 119 زبور میں کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ کلام جب دل میں ہے، اس کی باتیں ہمارے دل میں ہیں، اور جب اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اسی کا دھیان ہوگا تو پھر میرے عزیزو ہم بھی جسم کی خواہش پر، دنیاوی خواہشات پر غالب آ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے ساتھ وقت گزاریں، دعا میں ٹھہریں، کلام کو پڑھیں، کلام پر کیا کریں؟ عمل کریں۔ تو 3 باتیں اس خاتون کے تعلق سے کہ ہیکل سے جدا نہیں ہوتی، یہ اس کی روٹین ہے کہ روز وہ خدا کے گھر میں آتی ہے، اور دعاؤں اور روزوں کے ساتھ وہ خداوند کی کیا کرتی ہے؟ عبادت کرتی ہے۔
اور ایک اور خوبصورت بات، ابھی وہ 84 برس سے بیوہ ہے، 7 سال اس نے ازدواجی زندگی کے گزارے، 91 برس، اور یہودی دساتیر میں یہ تھا کہ 17-18 سال کی عمر میں لڑکی کی شادی کر دی جاتی تھی۔ تو ساری جو کیلکولیشن ہے اس کو ملائیں تو تقریباً 110 برس کے قریب اس کی عمر بنتی ہے، اور اب بھی وہ کتنی ایکٹیو ہے، اب بھی وہ کتنی چست ہے، ایکٹیو ہے، کہ وہ باقاعدگی سے خدا کے گھر میں آتی ہے اس عمر میں بھی۔ بڑھاپا خدا کے پاس آنے، خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے میں رکاوٹ کا باعث نہیں ہے۔ زکائی کے لیے دیکھیں، یسوع اس راہ سے گزر رہے تھے، بہت بھیڑ تھی، کوشش کرتا تھا، ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہا تھا، لیکن یسوع کو وہ نہ دیکھ سکا، کیونکہ کیا، اس کا قد چھوٹا تھا۔ تو اس نے کیا کیا، وہ گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا، یعنی یسوع کو دیکھنے کے لیے، یسوع کے ساتھ رفاقت رکھنے کے لیے، صرف اس کا دیدار حاصل کرنے کے لیے۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں یسوع سے بات بھی کروں گا، یسوع میرے گھر میں آئے گا، صرف وہ یسوع کو کیا کرنا چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا۔ اور چھوٹا قد اس نے اس کو رکاوٹ بننے نہ دیا، اور وہ محصول لینے والوں کا کیا تھا، سردار تھا، عام آدمی نہیں تھا، بڑا آدمی تھا، دولت مند شخص تھا، اور وہ گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا۔ یہ نہیں سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے، میرا کردار کیا ہے، میری شخصیت کیسی ہے، میرا منصب کیسا ہے، میں کتنا بڑا شخص ہوں، لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن اس کے دل میں ایک ہی خواہش ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ کس کو دیکھے، یسوع کو دیکھے، وہ یسوع کو پانا چاہتا ہے، اور وہ گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا۔ اس مفلوج شخص کے لیے دیکھیں، جس کے 4 دوست اسے اٹھا کر کس کے پاس لائے، یسوع کے پاس، اور جس گھر میں یسوع تھے اس گھر میں اور اس کے چاروں طرف کیا تھی، بہت بھیڑ تھی، اس گھر کے اندر جانا بڑا مشکل تھا، یہ بھی رکاوٹ تھی یسوع کے پاس پہنچنے میں، بھیڑ، لوگ۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ اس گھر کی چھت پر چڑھ گئے اور چھت کو ادھیڑ دیا اور اپنے دوست کو یسوع کے سامنے اتار دیا، کیونکہ اس دن اگر وہ ہمت ہار جاتے، دل برداشتہ ہو جاتے اور یہ سمجھتے کہ یہ بڑی رکاوٹ ہے، واپس چلتے ہیں، پھر کبھی آئیں گے، پھر شاید دوبارہ انہیں موقع نہ ملتا، زکئی کو بھی پھر شاید دوبارہ موقع نہ ملتا۔ انہوں نے اس بات کو رکاوٹ بننے نہیں دیا، بلکہ اپنے دوست کو یسوع کے سامنے اتار دیا۔ یسوع نے کیا کہا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر، اور کیا کہا کہ تیرے گناہ کیا ہوئے، معاف ہوئے۔ اور یہاں پر اس خاتون کے دیکھیں، بڑھاپے میں بھی، اتنی عمر میں بھی وہ باقاعدگی سے خدا کے گھر میں آتی ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی۔ اوڑھنا بچھونا، اٹھنا بیٹھنا، جاگنا سونا، سب کچھ اس کا کیا ہے، خداوند ہے، اس کا کلام ہے، اور وہ خداوند کے ساتھ رفاقت رکھتی ہے۔ ہماری زندگی میں بڑے لیم ایکسکیوزز ہیں، بڑے ہیل و حجت ہیں، بڑے بہانے ہیں، بڑی باتیں ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہاں جانا تھا، یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب ہماری زندگی میں اولیت، پہلا درجہ، پہلی ترجیح خداوند کو ہے، تو پھر خداوند بڑی برکت دیتا ہے، سرفراز کرتا ہے۔ ہر ایک بات وہ خدا کے حضور میں یادگاری کے دفتر میں لکھی جاتی ہے کہ اس نے پہلی ترجیح مجھے دی ہے، پہلا درجہ مجھے دی ہے، ساری باتوں کو چھوڑ کر یہ میرے قدموں میں آیا ہے۔ اور وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ دن اور رات وہ کیا کرتی تھی، روزوں اور دعاؤں کے ساتھ خداوند کی عبادت کرتی تھی، دن اور رات، دن اور رات کی بھی پرواہ نہیں ہے اسے۔ کیسی عبادت ہے، کیسی خاتون ہے، کیسی بیوہ ہے، کیسی خوبصورت زندگی اس خاتون کی ہے۔ بچے بھی نہیں ہیں، شوہر بھی نہیں ہے، لیکن فوکس، دھیان کس پر ہے، خدا پر، اس کے گھر پر اور اس کی عبادت پر۔ اور آج دیکھیں میں اور آپ 2000 سال کے بعد بھی اسے کیا کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں۔ یہی اس کا استحقاق ہے، یہی اس کا اجر ہے کہ آج ہم اسے کیا کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، اسے کوٹ کر رہے ہیں، اور اس کی زندگی کے لیے خدا کا شکر بھی کر رہے ہیں۔ یہ ہے اس کا اجر، اس کی برکت۔ ایک اور استحقاق جو اسے ملا، وہ آگے دیکھیں کیا لکھا ہے، دن رات روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی، 38ویں آیت میں، اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی۔ یہ کون سی گھڑی ہے؟ اور وہ اسی گھڑی، جیسے پہلے پس منظر بتایا گیا کہ یسوع مسیح کو اس کے والدین یوسف اور مریم کہاں لائے ہیں، ہیکل میں، اور شمعون نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور کیا کہا کہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، اب اپنے خادم کو سلامتی سے رخصت کر۔ ابھی یہ منظر چل رہا ہے، ابھی یہ گفتگو چل رہی ہے، ابھی یہ باتیں چل رہی ہیں، اور اسی گھڑی، اسی لمحے یہ عورت بھی، حنا بھی کہاں پر آ جاتی ہے، خدا کے گھر میں، ہیکل میں آ جاتی ہے۔ جیسے شمعون کو جو سالوں سے مسیح موعود کا، مسیحا کا انتظار کر رہا تھا،
اسے خداوند یسوع مسیح کا دیدار نصیب ہوا، اور اس عورت کی 84 برس کی خدمت، دعائیہ زندگی، ریاضت، خدا کے ساتھ رفاقت اور شراکت کا اجر اسے کیا ملا کہ اسے کس کا دیدار حاصل ہوا؟ خداوند یسوع مسیح کا۔ جیسے شمعون نے دیکھا، اس نے کہا کہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، اور اس عورت کے لیے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسی گھڑی لکھا ہے، اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی، اور ان سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرنے لگی۔ کس کی بابت؟ خداوند یسوع مسیح کی بابت وہ باتیں کرنے لگی، کیونکہ وہ لوگ بھی سالہ سال سے، صدیوں سے مسیح موعود کے منتظر تھے، اور وہ ان کے ساتھ گفتگو کرنے لگی۔ تو گویا اس خاتون کو یہ استحقاق ملا کہ اسے نجات دہندہ کو دیکھنے کا شرف ملا، اس پر فضل ہوا، اور اس نے کیا کیا کہ نجات دہندہ کی خوشخبری دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی بانٹی، کیونکہ وہ نبیہ ہے، وہ خدا کے کلام کی خدمت کرتی ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ خدا کے کلام کی خدمت کر رہی تھی۔ یہاں پر اس نے لکھا ہے، اور ان سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرنے لگی۔ یہ اس کا پریولیج ہے، یہ اس کا استحقاق ہے کہ 84 برس جس کا انتظار کیا، عبادت کی، دعاؤں میں، ریاستوں میں ٹھہری رہی، اور اس کی عمر کے آخری حصہ میں، آخری ایام میں اس کی آنکھوں نے مسیح موعود کا، نجات دہندہ کا، یسوع ناصری کا، اس مسیحا کا دیدار اس نے کیا، اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ جیسے شمعون نے کہا کہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، اور یقیناً یہ بات حنا کے لیے بھی ہے، کیونکہ وہ بھی منتظر تھی، اور اسی گھڑی وہ خدا کے گھر میں آ کر اس کا کیا کرنے لگی؟ شکر ادا کرنے لگی، شکر گزاری۔ سب سے پہلے اس نے خدا کا شکر ادا کیا، اور اس کے بعد اس بڑی خوشخبری کو، باتوں کو لوگوں کے ساتھ بانٹا۔ پہلا تموتھیوس اس کا 5واں باب میرے ساتھ دیکھیے۔ یہ عورت جو 84 برس سے بیوہ تھی، بیواؤں کے لیے خداوند کے پاک کلام میں کیا حکم ہے، ان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، وہ کیسے اپنی زندگی کو بسر کریں، ان کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ پہلا تموتھیوس اس کا 5واں باب، اور آپ ان باتوں کو سنتے جائیں، اور ساتھ آپ اس خاتون حنا کو رکھیں اور اس کے کردار کو دیکھیں، پھر ہم دیکھتے جائیں گے کہ وہ کیسے اس کلام پر پورا اترتی ہے، کیسے وہ ان باتوں پر اپنے کردار اور شخصیت کے وسیلہ سے پورا اترتی ہے۔ پہلا تموتھیوس اس کا 5واں باب اور اس کی 9ویں آیت، وہی بیوہ فرد میں لکھی جائے جو 60 برس سے کم کی نہ ہو، اور ایک شوہر کی بیوی ہوئی ہو۔ ہاں جی، آگے سنیں جی، اور نیک کاموں میں مشہور ہو۔ حنا بھی نیک کاموں میں کیا تھی؟ مشہور تھی، ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بچوں کی تربیت کی ہو، اور یقیناً وہ خدا کے گھر میں آنے والوں کی تربیت بھی کرتی ہوگی، نبیہ تھی، خدا کے کلام کو ان کے ساتھ بانٹتی ہوگی، پردیسیوں کے ساتھ مہمان نوازی کی ہو، کیونکہ وہ کلام میں کیا لکھا ہے کہ ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، اور ہیکل میں، یروشلم میں دیگر صوبوں سے، شہروں سے اور چکوک سے لوگ آتے رہتے تھے، اور یقیناً وہ ان کی خدمت بھی وہاں پر کرتی ہوگی، کیونکہ اگر وہ ہیکل میں 24 گھنٹے رہتی ہے، وہاں سے جاتی نہیں ہے، وہاں پر موجود رہتی ہے، تو یقیناً وہ لوگوں کی خدمت بھی کرتی ہوگی۔ مقدسوں کے پاؤں دھوئے ہوں، مصیبت زدوں کی مدد کی ہو، اور ہر نیک کام کرنے کے در پہ رہی ہو۔ یہ بیواؤں کے لیے ہے کہ ان کی زندگی، ان کا طریق، ان کی شخصیت، ان کا کردار ایسا ہونا چاہیے۔ یہ ایسی خوبصورت باتیں ہیں، جب ان پر غور کریں تو یہ صرف بیواؤں کے لیے نہیں، خواتین کے لیے نہیں، بلکہ ہر ایک پر یہ لازم و ملزوم ہے کہ اس کی زندگی ایسے ہو، وہ اس طرح سے اپنی زندگی کو بسر کرے، باقاعدگی سے خدا کے گھر میں آئے، خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں، اس کے عرفان میں بڑھنے کے لیے اپنی دعائیہ زندگی کو مضبوط کریں، روزہ رکھیں، اپنی بدنی قربانی خداوند کے حضور میں پیش کریں، اور اپنی زندگی میں اولیت، اولین درجہ، ترجیح ہمیشہ اپنے خداوند کو دیں۔ اور جب ایسا کریں گے تو اس کے بڑے پریولیجز ہیں، بڑے استحقاق ہیں جو خداوند ہمیں دیتا ہے، اور اس خاتون کو جیسے پہلے بتایا کہ آج ہم اسے یاد کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں، اسے کوٹ کر رہے ہیں، اور دوسری بات لکھا ہے کہ اسی لمحے وہ خدا کے گھر میں آ کر اس کا شکر کرنے لگی، اور وہ جو یروشلم کے چھٹکارے کے منصر تھے ان کے ساتھ وہ باتیں کرنے لگی۔
यीशु मसीह को भी देखा और फिर उसे ये भी इस्तेकाक मिला कि यीशु को देखकर फ़ौरन उसने लोगों के साथ उस बात का जिक्र किया, उस खुशखबरी को लोगों के साथ बांटा। ख़वातीन का बड़ा अहम किरदार है। बेशक वो गुनाह में गिर गई, लेकिन उसी से निजात दहिंदा का वादा भी खुदावंद ने किया। खातून ही से नबी, पैगंबर, औलिया ये सब पैदा हुए। और यीशु मसीह के मसलूब होने के वक्त, उस वक्त भी उसके पीछे पीछे कौन जा रही थी? औरतें जाती जो रोती थी। यीशु ने कहा कि मेरे लिए ना रो, बल्कि अपने लिए, अपने बच्चों के लिए रो। और उसकी मसलूबियत के वक्त भी एक खातून वहां पर मौजूद थी, उसकी वालिदा मुकस्सा मरियम। और फिर उसके बाद हफ्ते के पहले रोज सुबह सवेरे भी कब्र पर कौन गई? औरतें गई। और उन्होंने ही यीशु के जी उठने की खबर को भाइयों तक यानी शागिर्दों तक पहुंचाया। तो बड़ा अहम किरदार है खिदमत में, कलाम में, दुआ में। इस तरह से उन्होंने खुदावंद के इस खिदमत के काम में अपना हिस्सा डाला। तो आज हम इस खातून के किरदार से, उसकी शख्सियत से इस बात को सीखते हैं। उसकी जिंदगी बड़ी मुश्किल थी, बच्चे नहीं है, शौहर नहीं है, आसान काम नहीं है। तन तनहा जिंदगी गुजारना और पाकीज़गी की जिंदगी गुजारना, आजी, हलीमी और फरोतनी की जिंदगी गुजारना, नेकी की जिंदगी बसर करना आसान नहीं है। लेकिन जब खुदा के साथ दिल लगा लेते हैं तो याद रखें, फिर खुदा कुव्वत, जोर, हिम्मत, ताकत अता करता है ताकि आप खुदा के साथ चल सकें। क्योंकि खुदावंद के साथ चले बगैर मेरे अजीज़ों, हम दुनियावी ख्वाहिशात पर, दुनिया की नज़रों से, जिस्म की ख्वाहिशात पर कभी भी गालिब नहीं आ सकते। लेकिन जब खुदा का शफकत भरा हाथ हम पर होता है तो फिर हम इन सारी बातों पर गालिब आ सकते हैं। अपने तौर से नहीं, बल्कि किसके फजल से? खुदा के फजल से। अगर वो हमें तौफीक दे, अगर वो हम पर फजल और मेहरबानी करे। और वो तब भी होता है, जैसे अक्सर मैं ये आयत कोट करता हूँ याकूब के ख़त की, कि खुदा के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। खुदा के नज़दीक जाएं, उसके साथ रफ़ाकत रखें, तो फिर खुदावंद ज़ोर भी देता है, क़ुव्वत भी देता है, ताकत भी देता है, सरफराज भी करता है और हमारी मुनाजातों को, दुआओं को भी अपने ज़रूर कबूल फरमाता है। सो खुदावंद कलाम की इन बातों के वसीला से हमें बरकत दे और इन बातों पर हमें भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।